बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ अशफाक इसाक सत्ती। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और 2025 जो अपने इख्तितामी मराहिल में है और दिसंबर का आखिरी इस वक्त समझें अशरा चल रहा है और फिर नए साल का आगाज होगा, लेकिन ये 2025 पाकिस्तान के लिए एक इनकलाबी तब्दीली का साल साबित हुआ और ऐसा हम तो कहते हैं, लेकिन दुनिया अब मानना शुरू हो गई है और इस बात को तस्लीम किया जा रहा है। वाशिंगटन टाइम्स ने इस बाबत लिखा और कहा कि ये बुनियाद क्या बनी कि ये जो मई की पाक भारत जंग थी, वाक़या था पहलगाम का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, जिसमें 5 मिनट में जनाब इल्ज़ाम पाकिस्तान पे आया, 10 मिनट में FIR दर्ज हुई और उसके बाद फिर 6 और 7 मई की रात को जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान में मसाजिद पर, मासूम शहरियों पर, मुख्तलिफ इलाकों पर उन्होंने बमबारी करने की कोशिश की और उसके जवाब में जिस तरीके से 4 राफेल तैयारे, Su-30, MiG-29 और एक उनका ड्रोन जिस तरीके से पाकिस्तान ने गिराया, फिर उसके बाद S-400 सिस्टम की बैटरी को जिस तरह से, उसके रडार को जिस तरह से पाक फजाइया के शाहीनों JF-17 थंडर के जरिए 10 मई को हमने किया, फिर अल-फतेह-1 मिसाइल ने जिस तरह से वहां पर जाकर तबाही मचाई, जो कि एक बड़ा मैनूवरेबल मिसाइल है और उनके जो कितने सिस्टम थे, उनका बराक उनके पास मौजूद है, उनके पास जनाब S-400 की 3 लेयर्स मौजूद हैं, उनके पास और न जाने कौन कौन से सिस्टम्स मौजूद हैं। लेकिन जब पता लग गया भारत को कि पाकिस्तान किस लेवल पर है, पाक फजाइया की स्पेस फोर्स, साइबर फोर्स और जिस तरीके से मल्टी डोमेन ऑपरेशंस के जरिए भारतीय फजाइया को, हालांकि एक राफेल बड़ा अच्छा एयरक्राफ्ट है, लेकिन उसको चलाने वाले अगर अच्छे ना हों, अगर उनकी तरबियत ठीक ना हो तो फिर क्या किया जा सकता है। और पाक फजाइया ने, पाक फौज ने हमेशा इस चीज़ पे एम्फेसाइज किया। अब उसका फायदा क्या हुआ, अब दुनिया मान रही है और इसमें यह कहा गया है कि पहले इंडिया फर्स्ट हुआ करता था, लेकिन 2025 में उस पॉलिसी का खात्मा हुआ और पाकिस्तान अब तवज्जो का मरकज है। और साथ ही साथ वाशिंगटन हो या रियाज हो, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की आलमी सतह पर स्ट्रेटेजिक पजीराई की गई है, विच इज़ रिमार्केबल। तो एक तो इस पर भी ज़रा हम बात करेंगे। दूसरी चीज़ है जी, अगर हम सियासी मंजरनामे पे आते हैं तो वहां पर हम क्या देख रहे हैं, कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन। आप सोच रहे होंगे कि कन्फ्यूजन कैसी? भाई कन्फ्यूजन ये है कि मुज़ाकरात करने हैं, नहीं करने, मुफाहमत करनी है, मुज़ाहमत करनी है, सियासत करनी है, क्या करना है। अच्छा, ये सोच PTI में भी पाई जाती है और मैं चाहूंगा कि इसका थोड़ा सा आपको झलकियां दिखाऊं जिससे आपको आइडिया हो कि मैं क्यों ये बात। एक बात पे सबका इत्तेफाक है कि इस वक्त मुल्क में क्राइसिस है। कोई डायलॉग की बात कर रहा है, कोई कन्फ्रंटेशन की बात कर रहा है। इस मुल्क को इस क्राइसिस से निकालने के लिए कोई राह ढूंढना जरूर होगा। आए दोबारा बैठते हैं, नई शुरुआत करते हैं, आप भी अपना इस्लाह करें और हमसे जो गलतियां हुई हम भी वो मान के आगे बढ़ते हैं। जमहूरी डायलॉग के लिए हम तैयार हैं, लेकिन उसके लिए शर्त यह है इमरान खान से मुलाकात की इजाजत होगी। मेरी रिक्वेस्ट है, थी और अब भी है, मियां नवाज शरीफ से, मौलाना फजलुर रहमान से, जितनी भी सियासी पार्टियां बैठे हमारी बराबरी करें, आए बस एक दूसरे को माफ करें। अच्छा, अब एक और चीज भी है कि अब जो हालिया तोशाखाना 2 में खान साहब को, उनकी अहलिया को जो सजा हुई है, उसके बाद से उन्होंने दोबारा से अब एक ट्वीट भी किया और फिर उसके बाद उन्होंने फिर से अब मुजाहमत का रास्ता चुनने, एहतजाज के लिए सुहेल आफरीदी साहब को कह दिया। तो क्या जो महमूद खान अचकजई को मैंडेट दिया गया था, क्या वो वापस ले लिया गया है? दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या किया जाएगा उसका? अच्छा, हुकूमती सतह पर आप देख लें, अता तारड़ साहब ये फरमाते हैं कि पहले होगी माफी, फिर होगी कोई दूसरी बात। बाकी जो रहनुमा हैं, आजम नजीर तारड़ हों या फिर राना सनाउल्लाह साहब हों या बाकी लोग हैं, साद रफीक साहब हों, उनकी सोच ये है कि जी मुज़ाकरात के दरवाजे खुले रहने चाहिए। तो वो भी थोड़ा सा आपको दिखाते हैं क्या कहा जा रहा है। आज हम सबको फिर मिल बैठ के एक बड़े नेशनल डायलॉग की जरूरत है। पाकिस्तान को आज एक सियासी मिसाक की जरूरत है। किरदार मियां नवाज शरीफ साहब को अदा करना पड़ेगा, रोल उन्हीं को प्ले करना पड़ेगा। वो सबसे बड़े हैं इस वक्त, उन्हें आगे आज बात करनी पड़ेगी। मैं डायलॉग के हक में हूँ। मैं पॉलिटिकल फोर्सेस के मिल बैठने और इश्यूज को बैठ के टेबल पे रिजॉल्व करने के हक में। और वो डायलॉग आप PTI के साथ करने को भी तैयार है? जी, जब वज़ीर आज़म ने दावत दी है तो PTI को ही दावत दी है। अब ऐसे में जिन लोगों की नजरें कोट लखपत जेल के असीरान की तरफ थी, उनका क्या होगा? शाह महमूद कुरैशी के बारे में कहा जा रहा था कि वो एक रोल प्ले करेंगे और जाहिर है कि उनके लिए राह भी हमवार होती दिखाई दे रही है कि 4 रहनुमाओं को सजाएं हुई, लेकिन वो एक और 9 मई से मुतालिक केस में उनको सजा नहीं हुई। तो क्या वो मर्द बहरान बनेंगे या फिर वो PTI के रैंक्स में मुतनाज़े हो गई हैं और उनके पास क्या रोल प्ले करने का कोई ऑप्शन बचा है? साथ ही जो बाकी लोग कोशिशें कर रहे थे, क्या उनको स्पेस मिल पाएगी? ये अपनी जगह। पाकिस्तानी मईशत के हवाले से चीज़ें बेहतर हैं जी। आप देखें क्या हो रहा है कि हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर
2022 کے بعد ایک اعلیٰ ترین سطح پر پہنچ گئے ہیں, وچ از گڈ, لیکن دیز نمبرز شوڈ ریفلیکٹ آن دا ماسز ایز ویل, یعنی کہ عوام کے اوپر بھی ان کی ریفلیکشن ہونی چاہیے. تو جو ہمارے مہمان ہیں جی, ان کا تعارف آپ سے کروائے دیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے وزیر اعظم پاکستان کے معاون خصوصی جناب حذیفہ رحمان صاحب. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. شیر افضل مروت صاحب رکن قومی اسمبلی ہیں اور آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں نہیں ہیں, ویڈیو لنک پہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. اور بیرسٹر عمیر خان نیازی صاحب ہمیں لاہور سے جوائن کریں گے. آپ کا بھی بہت شکریہ فار یور ٹائم. سب سے پہلے میں حذیفہ صاحب, یہ جو عالمی سطح پر اور خاص طور پر پالیسی شفٹ, نہ صرف یہ کہ دنیا کی, امریکہ کی پالیسی شفٹ, جہاں پر ایک وہ کہتے ہیں نا کہ نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر, ریجنل ایک اسٹیبلائزر, پتہ نہیں کون کون سی ٹرمز تھیں جو انڈیا سے ریلیٹ کی جاتی تھیں, وہاں پر اس کا خاتمہ ہوا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرخرو کیا, فتح مبین دی. تو اس پہ میں چاہوں گا کہ یہ جو ہے آپ پہلے اس پہ کامنٹ کر لیں. جی بہت شکریہ ستی صاحب, آپ نے بڑے اہم موضوع کی جو ہے نشاندہی کی ہے. دیکھیں آج واشنگٹن پوسٹ میں جو آرٹیکل چھپا ہے یہ صرف ایک کالم نہیں ہے. واشنگٹن پوسٹ جو ہے ایک معتبر جریدہ ہے, اخبار ہے ایک اپنی جگہ پر, لیکن یہ بریگیڈیئر جنرل مارک کمٹ جو ہیں جنہوں نے آرٹیکل لکھا ہے یہ خود ایک بڑی اہم شخصیت ہے. یعنی 2003 میں عراق وار کے دوران اس کو یہاں پر ہیڈ کرتے رہے. اس کے علاوہ جو ٹرمپ انتظامیہ کے قریب اسٹیبلشمنٹ سمجھی جاتی ہے یہ اس کی آنکھ اور کان تصور کیے جاتے ہیں. اچھا, یعنی آپ اس آرٹیکل کو کہہ سکتے ہیں کہ دس از ناٹ این آرٹیکل بٹ یہ امریکن اسٹیبلشمنٹ کا ایک پالیسی آپ بیان بھی سمجھ سکتے ہیں اس کو, یا پالیسی شفٹ سمجھ سکتے ہیں. اور جس طریقے سے مارک کمٹ نے یہ جتنی بھی باتیں اس میں لکھی ہیں یہ بیسیکلی امریکن اسٹیبلشمنٹ اب پاکستان کے بارے میں یہ سوچ رہی ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ اس آرٹیکل میں نے سارے حقائق لکھے کہ 2025 کے شروع میں امریکن جو اسٹیبلشمنٹ اور امریکن انتظامیہ ہمارے بارے میں کیا سوچتی تھی, جی جی, اس کے بعد 2-3 مہینے میں جو تبدیلی آئی, اور پھر خاص طور پر مارک حق کے بعد جس طریقے سے آپ کے فیلڈ مارشل کی جو شخصیت وہاں پر ابھر کر سامنے آئی, ان کی قائدانہ صلاحیتوں کو ٹرمپ نے ایڈمٹ کیا. اور جو لوگ ٹرمپ کو جانتے ہیں وہ ٹرمپ کی اگر زندگی کا آپ احاطہ کر لیں, اس کی بزنس مین ایز اے زندگی کا بھی, اس میں جو کتاب لکھی گئی اس کا بھی احاطہ کر لیں, ٹرمپ جو ہے وہ شخصیت جو ہے ہمیشہ اس کا قائل ہو جاتا ہے. یعنی وہ امپریس ہوتا ہے کسی بھی شخصیت سے, اور اس میں ویسے دنیا بھر میں جو تعلقات بنتے بھی ہیں نا وہ پرسنالٹیز کے ہی بنتے ہیں, آپس میں کلک کر جاتے ہیں یا نہیں کرتے آپ, ایسے ہی. بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کچھ لوگ ریاستوں سے بڑے متاثر ہوتے ہیں, کچھ تہذیبوں سے متاثر ہوتے ہیں. آپ یہاں دیکھیں یہاں ایسا نہیں ہوا. ٹرمپ کا بھارت سے یعنی امریکہ کا بڑا پرانا تعلق تھا, لیکن جب انہوں نے دیکھا فرسٹ ٹائم ہوا ہے کہ کسی امریکہ کے ریٹائرڈ بریگیڈیئر جنرل نے بھارت کے انٹرنل معاملات پہ لکھا ہے. اب اس آرٹیکل میں انہوں نے بھارت میں ہونے والی جو بھارت کی ایون کی انٹرنل ان کے آپس میں فسادات چل رہے ہیں اس پر بات کی ہے, مذہبی آزادیوں پر بات کی ہے, بھارت کی ایون کے جو وار کمپیٹنس اس پر بات کی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے نہیں من اصل قوم, یعنی ایز میں پی ایم ایل این کے منسٹر ہونے کے ناطے نہیں بلکہ اس شو میں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں سب پاکستانی, ایون کہ آپ بھی, اگر پاکستان کے فیلڈ مارشل کی اتنی عزت اور اہمیت بن رہی ہے وہاں پر اور وہ بن چکی ہے اور اس کا پاکستان کا ایک فائدہ ہو رہا ہے, تو میرے خیال سے ہم سب کے لیے یہ ایک بہت بڑا ظاہر ہے کہ ہم جب اہم مائلسٹون ہے. اب جب ٹریول بھی کرتے ہیں تو دنیا بھر میں جو بھی ہمارے دوست ملک سے باہر جاتے ہیں بھلے سیاستدان ہوں تو وہ ایک الگ سطح پر ایک پرائیڈ فیل کرتے ہیں. اب ذرا آ جاتے ہیں سیاسی معاملات پر. بیرسٹر عمیر خان نیازی صاحب, میں ایک شروع میں نے گفتگو سنوائی, کنفیوژن کیا ہے سلسلہ اس وقت ود ان دا پارٹی, کیا مذاکرات کرنے ہیں, مفاہمت کرنی ہے, مزاحمت کرنی ہے, سیاست کرنی ہے, سڑکوں پہ آنا ہے, کرنا کیا ہے حضور والا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اشفاق بھائی بنیادی طور پہ دیکھیں آپ نے جو بیانات چلائے نا, دیکھیں ایک ہے پرسپیکٹو عمران خان کا. عمران خان صاحب نے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ سیٹرڈے والے دن جو اپنا میسج تھا وہ اپنے سی ایم کے پی کے کو کنوے کر دیا. اچھا. اور ان کو وہی مزاحمت والی لائن دی, اور انہیں اس چیز کا پوری طرح سے ادراک ہے کہ یہ مفاہمت کا ٹائم ہے بھی نہیں. اچھا. مطلب کسی کے اگر دل میں خواہش بھی ہو تو وہ چیز اس کو عملی جامہ نہیں پہنایا جا سکتا, کیونکہ اس وقت کے جو حالات ہیں, جو اس وقت ٹیٹ فور ٹیٹ چلتا رہا ہے اور جس طرح کا طریقہ انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے, ابھی خالی عمران خان کی اپنی ذات کی سزاؤں کی بات نہیں ہے, اس سے ہٹ کے بھی کتنے اور لوگوں کو سزائیں ہوئی. بیگم کو 14 سال سزا, پھر جو عمران خان کے رفقا جو اس وقت جو ہے نا کوٹ لکھپت جیل میں ان کو یکے بعد دیگرے مختلف کیسز میں سزائیں دی گئی ہیں. تو سزائوں کا سلسلہ لیکن شاہ صاحب کو نہیں دی گئی. موقع پہ شاہ صاحب کے بارے میں کوئی رائے اگر دینا چاہیں, پی ٹی آئی کی رائے کیا ہے؟
آپ کی شخصی نہیں, پی ٹی آئی کی کیا رائے ہے ان کے بارے میں؟ نہیں دیکھیں شاہ صاحب کا تو دیکھیں ایک انہیں پلی آف ایلیبائی ان کی ایکسیپٹ ہوئی کہ بیگم کا علاج تھا کراچی میں, ٹھیک ہے, اور اس چیز کو انہوں نے کیا. اگر ایک عدالت نے ایکسیپٹ کیا ہے تو وہی پریسیڈنٹ چلتا آ رہا ہے, باقی عدالتیں بھی اس چیز کو قبول کر رہی ہیں. لیکن باقی لوگوں کی ایسی پلی ایکسیپٹ نہیں ہوتی, وہی چیز ججمنٹ میں نہیں. دیکھیں اب دیکھیں باقی دیکھیں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ موجود تھی, وہ اس چیز کو اون کر رہی ہے, مگر وہ احتجاج کرنے گئی تھی. دیکھیں جو عمران خان کا 9 مئی کے بارے میں موقف ہے وہ تو بالکل واضح موقف ہے نا, وہ تو آج بھی ہم کہتے ہیں فوٹیجز لے آئیں, توڑ پھوڑ کرنے والے کوئی اور لوگ ہیں, نہ تحریک انصاف کا وہ کام ہے. وہ جو کھیل کس نے رچا کس نے بنا, وہ جوڈیشل کمیشن بنائے, اس کی پوری تحقیقات ہو جائے. یہ تو ایک سیپریٹ ٹاپک. مگر جو آپ نے سوال کیا, دیکھیں عمران خان نے اپنی گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھ کے یہ چیز کو کنسٹرکٹ کی ہے. سیکنڈلی جو آپ نے باقی بیانات محمود خان اچکزئی اور دوسروں کی طرف وہ حوال کی طرف ہماری توجہ دلائی, دیکھیں وہ ایک ڈفرنٹ ایک دیکھیں آل پارٹیز الائنس جب گیدر ہوا ہے, وہ خالی تحریک انصاف کی بات نہیں ہو رہی, وہاں ڈفرنٹ اپوزیشن جماعتیں ہیں, وہاں آپ کی سول سوسائٹیز کے لوگ, میڈیا کے لوگ, ہر کسی نے اپنی اوپینین دی, ہر کسی نے اپنی اوپینین دے کے ایک اعلانیہ جاری ہوا. لیکن وہ اوپینین وہ اعلانیہ تھوڑا سا فرق, میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ وہ اعلامیہ یا وہ اوپینین یا وہ ساری ڈسکشن میٹر اس لیے نہیں کرتی کہ اگر فیصلے کی کنجی ایک شخص کے پاس ہے جو کہتا ہے ہم نے مذاکرات نہیں کرنے, تو پھر ساری اس ڈسکشن کا فائدہ کیا؟ نہیں دیکھیں ڈسکشن کا یہی تو محمود خان صاحب نے کہا کہ کوئی بھی چیز اگر چلنی ہے تو عمران خان سے ملاقات ہوگی. دیکھیں اس سے آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے کہ پاکستان کی پولیٹکس کھڑی کدھر ہے. کہ آج عمران خان کو آپ نے 2 سال سے زائد عرصہ جیل میں رکھ لیا, مگر عمران خان کو آپ سیاست سے نفی نہیں کر پائے. آج باہر بھی بیٹھ کے پلیئرز جو بتا رہے ہیں وہ کس کی طرف دیکھ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں عمران خان سے ہم بیٹھیں گے, بات چیت ہوگی, پھر آگے معاملات چلیں گے. دیکھیں آپ یہ چیز کو تو مطلب میں کہتا ہوں ذہن سے ہمیں نکال لینا چاہیے کہ کوئی مفاہمت کی بات بھی کرے اور وہ عمران خان کے بغیر وہ چیز کیری ہو جائے گی, چاہے وہ عمران خان کی جماعت ہی میں سے کوئی کیوں نہ کہے, وہ چیز ہو نہیں سکتی. ایون آپ کوٹ لکھپت والوں کا خط دیکھ لیں, دیکھیں وہ بڑا ہی جو ہے نا ویل کرافٹڈ خط ہے. وہ کہتے ہیں نہ مزاحمت نہ مفاہمت, وہ سیاست کی بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ گراؤنڈ کریٹ کریں کہ ایٹ لیسٹ بیسک پالیٹکس کی طرف تو واپس آ جائے. پاکستان جو اس وقت جس سٹیج پہ کھڑا ہے, ہم نے پاکستان میں سیاست کو کراس مار دی ہے. سوری, مجھے اپنے بھائی شیر افضل مروت کی طرف بھی جانا ہے, لیکن اس کے اندر ایک جملہ یہ ہے کہ ہر سطح پر گفت و شنید ہی واحد راستہ ہے جو پاکستان کو اور بالخصوص پاکستان تحریک انصاف کو بحران سے نکال سکتا ہے. اس خط کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں تو شروع کے الفاظ کے بعد یہ بھی ہے نا؟ نہیں ٹھیک ہے بالکل گفت و شنید, مگر دیکھیں گفت و شنید 2 طرفہ ہوتی ہے. دیکھیں آپ بولتے رہیں یا میں خالی بولتا رہوں, وہ گفت و شنید تو نہیں ہوگی. سننے کو تیار ہے 8 فروری کے بعد بائی الیکشن تک کیا کیا نہیں ہوا, اور پھر اس کے بعد کوئی آپ سمجھتے ہیں گفت و شنید کے جواز رہ جاتا ہے. ٹھیک ہے, مسئلہ تو ٹویٹ سے شروع ہوا تھا نا. لیکن شیر افضل مروت صاحب, اب ذرا میں آپ کا اوپینین اس پہ جان لیتا ہوں. شروع میں ہم نے جو گفتگو سنوائی تحریک انصاف کے مختلف رہنماؤں کی, اس میں کنفیوژن کا ایک تاثر پایا جاتا ہے کہ کیا پارٹی میں کنفیوژن پائی جاتی ہے یا وہ ایک پیج پہ ہے یا ایک سوچ ہے. آپ نے بھی لوگوں کو نکالنے سے متعلق ٹویٹ کیا تھا, اس پہ بھی ہم آئیں گے, لیکن آپ کو کیا تاثر مل رہا ہے اس وقت پارٹی کی سوچ سے؟ دیکھیں باہر جو لوگ ہیں محمود خان اچکزئی صاحب سمیت اور پی ٹی آئی کی جتنی بھی قیادت ہے, وہ زمینی حقائق کو بہتر طور پہ سمجھتے ہیں اور وہ ان حقائق کی بنیاد پہ اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں کہ موجودہ وقت میں چونکہ پارٹی کو اندازہ ہے کہ ذہنی طور پہ یا تنظیمی طور پہ پی ٹی آئی جو ہیں وہ احتجاج کے لیے تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو بدی وجہ جو ہیں وہ شاید زیادہ ان کا رجحان اسی میں ہے کہ مفاہمت کی طرف جو ہیں جایا جائے. جہاں تک خان کا تعلق ہے, خان صاحب اول روز سے لے کر آج تک تمام سزایابیاں تمام تکالیف کے باوجود ان کی سوچ فکر میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے, نہ کوئی چیز ان کی سوچ کو تبدیل کر سکی. اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سوچ باہر والوں کی ہیں وہ مصلحتوں کی پیداوار ہیں, اور مصلحت ساری عمر سیاست میں پاکستانیوں نے ان سے کام لیا. وہ شاید اب اسی پہ تلے ہوئے ہیں کہ یا جو ہیں قانون کی حکمرانی ہوگی, حقیقی آزادی ہوگی
اور پورا حساب ہوگا، کیونکہ میرا خیال ہے کہ اس چیز پہ ان کو دیکھیں ابھی ان کو علم تھا نا کہ باہر کانفرنس ہو رہی ہے، یہ ان کا ٹویٹ یا اس سے پہلے والا ٹویٹ یا ان کا کوئی بھی ٹویٹ دیکھ لیں، ایک ہی ریزالو ہے، کوئی معافی نہیں ہے ان کی نظروں میں. لیکن ایک چیز میں اگر سپلیمنٹری طور پر ایک چیز آپ سے پوچھ سکوں، ہمارے ساتھ موجود تھے عمران اسماعیل صاحب نا، تو انہوں نے ایک موقف یہ دیا کہ ہم اس لیے آنا چاہ رہے ہیں کہ جو لوگ اس وقت جا کے بانی پی ٹی آئی سے ملتے ہیں وہ یہ امپریشن دیتے ہیں کہ باہر لاکھوں کا سمندر آپ کے لیے تیار کھڑا ہے باہر نکلنے کو، باہر وہ جلسہ ہوا تو وہ اتنا کامیاب ہوا، سارے لوگ آپ کے انتظار میں کھڑے ہیں. تو یہ امپریشن جو ان کو غلط دیا جاتا ہے تو اس سے ان کی سوچ بنتی ہے کہ جی ہم تو مطلب بزور طاقت سب کچھ بنوا لیں گے. ایسا سمجھتے ہیں کہ آپ ایسا امپریشن ان کو دیا جاتا ہے، مس گائیڈ کیا جاتا ہے؟ جو باہر اور اندر کے ماحول میں، حقائق میں، سوچ میں، نظریے میں، بیانیے میں بہت ہی زیادہ زمین و آسمان کا فرق ہے. اصل عقائد کیا ہیں؟ دیکھیے پارٹی ماں سوائے کے پی کے کہیں پہ ایگزسٹ نہیں کرتی ہے تنظیمی طور پہ. نئے وزیر اعلیٰ صاحب آئے ہیں، آپ نے دیکھا ایک ڈرامہ چلا کہ جی گیند اس کو دی، اس نے دوسرے کو دی، کہ جی فلاں اعلان کرے گا، فلاں اعلان کرے گا، اچکزئی صاحب اعلان کریں گے. اچکزئی صاحب کہتا ہے کہ میں تو جب تک خان سے ملوں گا ہی نہیں. دیکھیں پارٹی میں کنفیوژن نہیں ہے، پارٹی میں کوئی ذمہ داری اٹھانے کو تیار نہیں ہے. خان کا بوجھ اٹھانا جو ہے نا وہ بہت ہی مشکل کام ہے، جو شیخ لانے کے مترادف ہے. تو لہذا خان کا بوجھ اٹھانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، اور اسی وجہ سے اب تو خان نے کھل کے کہا کہ یہ باقی باتیں چھوڑیں، کیونکہ اچکزئی صاحب پہ تو زبردستی پارٹی نے توپ دیا تھا، ان کا کوئی کام ہی نہیں بنتا تھا. تو اب انہوں نے وزیر اعلیٰ کو کہا ہے، اور یہ جو محترمہ علیمہ خانم نے شاید یہ بات کی، انہوں نے کہا جی اسپیچ کی تیاری کرے. الفاظ یہ نہیں تھے، بات یہ تھی کہ بھائی احتجاج شروع کرے. خان نے تو بالکل کلیئر کٹ میسج دیا ہے. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب ذرا مجھے یہ بتائیں کہ حکومتی سائٹ پہ کیا مختلف بیانات وہاں پر بھی ہیں؟ عطا تارڑ صاحب کا جو اسٹیٹمنٹ تھا میں نے بتایا، اعظم نذیر تارڑ صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے شو میں آ کے بات کر رہے ہیں، خواجہ سعد رفیق صاحب میاں نواز شریف صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ آپ آئیں اور آ کے اپنا رول پلے کریں. کیا ود ان دا پارٹی اس پہ دو آراء پائی جاتی ہیں کہ کرنا کیا ہے؟ جی بہت شکریہ صاحب. مجھے نہیں میں ذرا حذیفہ صاحب سے پوچھ رہا ہوں سر. دیکھیے حذیفہ صاحب سے پوچھیں، لیکن میں اس سوال کا جواب پہلے دے دوں. اب میاں نواز شریف صاحب واحد شخصیت ہے کہ وہ اس بحران سے پاکستان کو نکال سکتا ہے. ان کی اڈیالہ جیل جانے کی دیر ہے اور سارے معاملات ختم ہو جائیں گے. اچھا میں مجھے 2-3 منٹ آپ پیشنٹ آرڈر دیں گے. جی پہلی گزارش تو یہ ہے کہ پارٹی میں 2 آرائیں ہوں یا 4 آرائیں ہوں، اہم یہ ہے کہ کون سی آرا پریویل کرے گی. That's the point. ہاں، اور پارٹی میں میاں نواز شریف کی آرا جو ہے پریویل کی، اور اس کو ریپرزینٹ کون کر رہا ہے. اور میاں نواز شریف میں آپ بتا دیتا ہوں میاں صاحب کی آرا کیا ہے، اب آپ نے اندازہ خود لگا لینا ہے. میں اپنے کولیگ سے میرا جھگڑا نہ کرائیں. بیسیکلی میاں صاحب کی یہ آرا ہے کہ سیاسی لوگ سیاسی لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں، اور میاں صاحب بات چیت پہ بیلیو کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور میاں صاحب چاہتے ہیں کہ مذاکرات بھی ہوں اور جو ایشوز ہیں ان پر بات کی جائے، نہ کہ کوئی بلیک میلنگ یا کوئی مطالبات اس قسم کے ہوں. اور لیکن جب آپ کے لوگ میاں صاحب کے متعلق یا پی ایم ایل این کے متعلق اس قسم کی زبان استعمال کرتے ہیں تو پھر میاں نواز شریف صاحب، میں ان کی جو شخصیت کو جانتا ہوں، خاموش ہو جاتے ہیں. ورنہ میاں صاحب سے بڑا تو ریکنسیلیشن کا پاکستان میں بادشاہی کوئی نہیں ہے. یہ بات بالکل ٹھیک کی مروت صاحب نے، اور میاں صاحب جانتے ہیں. میاں صاحب نے تو بڑی بڑی لوگوں کی غلطیاں معاف کی ہیں. میں کسی ماضی کے حکمران کا نام نہیں لوں گا، چاہے وہ ڈکٹیٹرز ہوں چاہے باقی لوگ ہوں. میاں صاحب نے، نیلسن منڈیلا کی تو کہانیاں سنائی جاتی ہیں نا، میاں صاحب نے تو عملی طور پہ پاکستان میں کر دکھایا ہے کہ جب لوگوں کو انہوں نے نظر انداز کیا، معاف کیا، اور ان کے ساتھ جو زیادتیاں کی گئیں اسے اگنور کیا گیا. لیکن یہاں پر میں اس میں مکمل کر لوں ورنہ بات کا ٹیمپو ٹوٹ جائے گا، تاکہ آپ کلپ نکالنا بھی آسان ہوگا، ورنہ بات کا مزہ نہیں آئے گا. بات یہ ہے کہ اب اگر آپ یہ مجھ سے جو میں اگلی بات آپ کروں گا تو آپ کہیں گے جو آپ نے پہلی بات کی اس کو آپ کنٹروڈکٹ کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. ہم پوری جماعت جتنے بھی لوگ ہیں ہمارے جو فیصلہ ساز ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب ہوں، پرائم منسٹر ہوں، میاں صاحب ہوں، ہم سب بات چیت پہ یقین رکھتے ہیں، مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. لیکن بانی تحریک انصاف کا مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. بیسیکلی بانی تحریک انصاف یہ بات نہیں ہے کہ انہیں پتا تھا کہ مقبولیت زیادہ ہے. وہ شاید یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ حکومت یا اب کے جو فیصلہ ساز ہیں وہ جس قسم کے بیانات دیں گے، جس قسم کا نیریٹو چلائیں گے، اس کے بعد شاید ہم کو ڈر جائیں گے اور اس کے بعد ہم کوئی ان کے سامنے لیٹ جائیں گے. جو انہیں پرسوں سزا ہوئی ہے، آپ پرسوں کی، میں کوئی بات کی نہیں، کمزور بات نہیں کر رہا. دیکھیں مذاکرات ہونے چاہیے، لیکن میں چونکہ آپ کو فیکچوئل پوزیشن بتا رہا ہوں. پرسوں کی سزا کے بعد آپ دیکھ لیں
تحریک انصاف کے رہنماؤں کے بیانات میں تبدیلی، بانی تحریک انصاف کے اوپر جو بی بی سی نے رپورٹ کیا کہ انہیں شوق پہنچا، ان کے اپنے وکیلوں نے بھی باہر آ کر بتایا، ایک دو بات کی کہ غصے میں تھے، دوسرا پھر انہوں نے کہا جی انہیں بہت شوق بھی بہت پہنچا. لیکن شوق کیوں پہنچا؟ واز ہی ناٹ ایکسپیکٹنگ؟ نہیں مجھے نہیں پتا اس بات کا، میں تو جو رپورٹ ہوا ہے اچھا مجھے تو پتہ ہی نہیں، میں تو کبھی ان سے ملا ہی نہیں. اب بات یہ کہ بانی تحریک انصاف کی طرف سے میری یہ معلومات ہیں کہ ان کی طرف سے اپنی جماعت کے لوگوں کو کہا گیا کہ جی بات چیت سے ہی حل نکلے گا، اور بات چیت کا جو بادشاہ ہے وہ میاں نواز شریف ہی ہے، اور ہم اس کو کوئی بلیک میلنگ نہیں سمجھ رہے، نہ ہم اس کو کوئی ان کا یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی لوز بال دے دیا، ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں. لیکن مہربانی فرما کر آپ سب سے پہلے بانی تحریک انصاف کو 9 مئی جیسے جتنے بھی اپنے موقف ہیں، چاہے وہ 26 نومبر کا ہے، بانی تحریک انصاف کو ہم سے معافی مانگیں یا نہ مانگیں، اس قوم سے جب تک وہ معافی نہیں مانگیں گے، 9 مئی جیسے اپنے اقدامات پر، پی ٹی وی پہ حملے جیسے اقدامات پر، 26 نومبر 2024 جیسے اقدامات پر نہ میاں نواز شریف صاحب کچھ کر سکیں گے نہ کوئی اور کچھ کر سکے گا. ہاں اگر ان اقدامات پہ معافی مانگ لیتے ہیں اس کے بعد یہ کہ سیاسی لوگوں کو جواز مل جائے گا بات چیت کرنے کا. نہیں تو معافی مانگ لیں گے تو کیسز ختم ہو جائیں گے. ہاں یہی بات، اگر انہیں جواز مل جائے گا بات چیت کرنے کا، کیسز عدالتوں نے ختم کرنے ہیں، انہیں اپنی جنگ عدالتوں میں لڑنا پڑے گی. لیکن یہ ضرور ہے کہ جو سیاست میں ایک تلخی ہے، سیاست میں ایک عدم اعتماد ہے، اپوزیشن لیڈر کی تعیناتی نہیں ہو رہی، اپوزیشن لیڈر سینٹ کی تعیناتی نہیں ہو رہی، لیکن مجھے ایک چیز کے پی کے نہیں چل پا رہا، یہ چیزیں ٹھیک ہونا شروع ہو اگر وہ معافی مانگتے ہیں جی اور اس کی بنیاد پر کیسز بھی ختم نہیں ہوتے، عدالتوں سے بھی ریلیف نہیں ملتا، مطلب یہ چیزیں آپ کہہ رہے ہیں کہ انٹر کنیکٹڈ نہیں ہے، وہاں سے تو معاملہ اپنے حساب سے اس میں دو باتیں ہیں. چونکہ بانی تحریک انصاف خود رول آف لا کی بات کرتے ہیں، نیازی صاحب خود قانون دان ہیں، عرض یہ ہے کہ کیا پاکستان کا جو لا آف لینڈ ہے اس میں کہیں یہ شک موجود ہے کہ پرائم منسٹر کسی 39 سال یا 40 سال یا 28 سال سزا یافتہ قیدی کو ود ون اسٹروک آف پین معاف کر سکتے ہیں؟ آپ کہیں گے جی جنرل مشرف نے جب یہ کام کیا تھا تو 3 نومبر 2007 کو ایمرجنسی لگی ہوئی تھی، آئین معطل تھا، یہ این آر او حکومت نہیں دے سکتی. ہاں یہ ضرور ہے کہ جو ایک تلخی فضا بنی ہوئی ہے، اگر بانی تحریک انصاف اپنے ان اقدامات میں معافی مانگتے ہیں تو ممکن ہے عدالتوں نے معاف کر دیں. مسئلہ ان کا جیل سے باہر آنا ہے، مسئلہ ان کا تلخی ختم کرنا نہیں ہے. دیکھیں جیل سے باہر میں کہتا ہوں ستی صاحب، میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے بات بتا رہا ہوں، اور ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹیشن اس پروگرام کو محفوظ کر لیں. جو مرضی ہو جائے بانی تحریک انصاف سے، جو مرضی مذاکرات کے لیے آ جائے، جو مرضی برج بن جائے، انہیں باہر عدالتوں نہیں نکالنا ہے، یہ نہیں ہو سکتا. ہاں یہ اگر بانی تحریک انصاف مذاکرات کا کھلے دل سے اعلان کریں گے، اپنے جو ٹویٹر پہ انہوں نے نیریٹو چلایا، جو انہیں زہر اگلا اپنے ہر سیاسی مخالف کے متعلق، چاہے وہ سیاستدان ہے چاہے کسی ادارے سے متعلق ہے، تو جب تک وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے بات چیت شروع نہیں ہوگی. اور بات چیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی رہائی، بات چیت کا مطلب یہ کہ فردر تلخیاں نہ ہوں، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ ظاہر ہے دیکھیں نا کہ وہ افسانہ جسے انجام تک نہ لانا ہو ممکن، اسے خوبصورت موڑ دے کر چھوڑنا اچھا. خوبصورت موڑ دینے کے لیے کافی ٹائم لگے گا، ایک دن میں نہیں ہوگا یہ. اچھا مجھے عمیر نیازی صاحب ایک چیز مجھے بتائیے کہ ایسی معافی جس کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، جس کے عوض کیسز پہ کوئی فرق نہ پڑے، وہ کہتے ہیں نا کہ اگر اس کو وے کیا جائے آپشنز کو تو کیا آپ ان کو کنسیڈر کریں گے؟ نمبر 2، نواز شریف صاحب سے کہا جا رہا ہے کہ وہ رول پلے کریں، شیر افضل مروت صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کے اڈیالہ جانے کی دیر ہے، مطلب ملاقات کی غرض سے، تو معاملات سیٹ ہو جائیں گے. تو آپ کا کیا اس پہ اوپینین ہے؟ اچھا دیکھیں، ڈائیلاگ پہ یقین رکھنا اور ڈائیلاگ مارنے میں بڑا فرق ہوتا ہے. دیکھیں عمران خان کی طبیعت کا سب کو پتہ ہے، اگر کسی کو خواہش ہے کہ اس نے دوبارہ سے ایبسولوٹلی ناٹ سننا ہے تو وہ چلا جائے، یہ خواہش پورا کر لے. دیکھیں یعنی کہ میاں صاحب اگر ملنے کی خواہش کریں گے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایبسولوٹلی ناٹ. دیکھیں وہ تو پولیٹیکلی نہیں، آپ کہہ رہے ہیں نا معافی کے تنازع. اچھا معافی کے تنازع، ٹھیک ہے کہ جی معافی ٹھیک ہے. دیکھیں بات ہے کہ اوور آل اگر دیکھیں آپ کہیں کہ عمران خان بالکل کو بلائنڈ کھیل رہے ہیں، عمران خان کو گراؤنڈ ریئلٹیز کا نہیں پتا، تو اس طرح سے نہیں ہے. عمران خان نے وقتاً فوقتاً اپنی پارٹی پہ گرپ اور اپنے معاملات کو دکھایا ہے، اور عمران خان وہ پلیئر ہے جو آہستہ آہستہ گیم کو اپنی ٹرف کی طرف لے کے جا رہے ہیں. دیکھیں آپ جب بھی میچ کھیلتے ہیں آپ کو ایڈوانٹیج تب ہوتا ہے جب اپنی پچ پہ کھیل رہے ہیں. ابھی عمران خان کو عدالتوں کا رستہ ہے نہ دیکھیں، آپ جس طرح سے دیکھ لیں کوئی بھی پاکستان میں پہلے لیڈران کو عدالتوں کے ذریعے باہر آئے، دیکھیں بات چیت کہیں اور معاملات بنتے، کہیں اور سے قبولیت آتی. عمران خان نے وہ چیپٹر ہی جو ہے نا پھاڑا ہوا ہے. عمران خان دیکھیں اس وقت ریزسٹ کر رہا ہے، اور ریزسٹ کیوں کر رہا ہے؟ دیکھیں ہم بار بار وہ ایک ٹریڈیشنل پاور پالیٹکس کی سینس میں دیکھ رہے ہیں. ہم سوچ رہے ہیں شاید ہمارے سامنے وہ پرنس کا ناول کھلا ہوا ہے اور پرنس کی کوئی میکیویلین پالیٹکس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. عمران خان نے چلے پاس میں کوئی مسٹیک ہوگی جو ہوں گی، مگر عمران خان نے ایک چیز پہ تکیہ کر لیا ہے کہ اس کا رجوع عمران خان کا عوام کی طرف ہے،
اور عمران خان عوام ہی کی طرف دیکھ رہا ہے. جو سزا کاٹنی ہے عمران خان کو پتہ ہے اس مشکل سے گزرنا پڑے گا, ورنہ تو 8 فروری کے بعد بھی موقع تھا, عمران خان لچک لے لیتے. کیا مینڈیٹ کی قربانی تھی نا, اپنی تو جان بچتی تھی. نہیں تو یہ جو امپریشن دیا جا رہا ہے, یہ جو امپریشن دیا جا رہا ہے کہ جی جیسے کہ عمران اسماعیل صاحب نے کہا کہ بھئی ان کو یہ غلط فیڈ کیا جاتا ہے کہ لاکھوں بندے ان کے لیے تیار ہیں. میں ایک مثال دیتا ہوں, ابھی آپ کی کے پی میں حکومت ہے, وہاں پر جو جلسے ہوئے وہاں پر سوال پوچھا جا رہا ہے کہ بندے کیوں نہیں اکٹھے ہو پائے. وہاں پر سوال پوچھا جا رہا ہے کہ ہو کیا رہا ہے. بیسیکلی لوگ اگر کے پی میں نہیں اکٹھے ہوں گے تو باہر کیسے نکلیں گے. اور اسی بابت شیر افضل مروت صاحب بھی کہتے رہتے ہیں کہ آپ کے تنظیم سازی سے, تنظیمی لحاظ سے کافی ایشوز ہے, اس وجہ سے لوگوں کو گیدر کرنا ایک مسئلہ ہے. تو کیسے آئیں گے لاکھوں لوگ؟ دیکھیں ہم خالی ایک سینس میں بات کر رہے ہیں. ہم سمجھ رہے ہیں کہ شاید لاکھوں لوگوں نے اسلام آباد جانا ہے اور اسلام آباد کو ایسی جگہ ہے وہاں پہنچ کے حکومت گر جائے گی. دیکھیں ریزسٹنس کی ڈفرنٹ طریقے کے موڈز ہیں, اور عمران خان نے ڈفرنٹ طریقے بھی اس پالیٹکس میں انٹروڈیوس کرائے ہیں. اچھا. اور ہم دو چیزوں کو علیحدہ علیحدہ لے رہے ہیں, ہم ڈائیلاگ کو علیحدہ لے رہے ہیں, ہم ریزسٹنس کو علیحدہ لے رہے ہیں. دیکھیں ریزسٹنس آپ ایجیٹیشن کیوں کرتے ہیں؟ ایجیٹیشن کرتے ہیں جب آپ نے اپنے موقف کی طرف کسی کو توجہ دلانی ہوتی ہے. اگر آج جو بات ڈفرنٹ لوگوں کی آپ کر رہے ہیں, آپ سے کون مفاہمت کرے گا؟ اس سے پہلے جو ٹویٹ ہے, اس سے پہلے پارٹی کا بھارت جو کہ ہمارا دشمن ہے اس کے ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے آپ انٹرویو دے رہے ہیں, وہاں سے ایک مدد مانگ رہے ہیں, پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو پٹھان آ کے جی اڈیالہ جیل کی دیواریں توڑ دیں گے ایک ایسے ملک کو جس کو جنگ میں ہم نے دھول چٹائی, اور وہ ہمارا نام سننے کو تیار نہیں ہے. تو مطلب یہ اس کے بعد پھر کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ میں مطلب یہ کہ آئی ایم ناٹ جسٹیفائنگ اینی تھنگ, بٹ یہ ہے کہ دیز آر فیکٹس. نہیں دیکھیں میڈیا, دیکھیں بھارت کے ساتھ کس نے نہیں پاس میں بات کی. آج والیوم 10 کھلا دیں, دیکھیں دودھ کا دودھ پانی کا والیوم 10 بھی ایگزسٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ ڈیٹیل میں نہیں جاتے وہ. چلیں ایک بہن نے بات کی, مگر مین بات کیا ہے دیکھیں آپ اوور آل دیکھیں, کوئی دیوار توڑ کے نہیں نکالے گا. دیکھیں اوور آل سسٹم ورک نہیں کر رہا. اچھا ٹھیک ہے, آپ نے شروع میں بات کی تھی, دیکھیں ڈیٹ کٹھا کر کے جتنا آپ بیلنس شیٹ بنا لیں, دیکھیں ایک عام آدمی کے لیے اس وقت ڈیلیوری کیا ہے. 2015 کی تنخواہ اور آج کی تنخواہ, لوگ اضافے کے بعد ویل آف. سر ادھر نہ جائیں, اس کے اوپر بھی ہم کریں گے, اس کے اوپر ہم سیپریٹ ایک شو کریں گے. لیکن 2015 کی تنخواہ اور آج کی تنخواہ, پھر وہ کہیں گے 2015 کی تنخواہ اور 2005 کی تنخواہ, یہ سلسلہ چلتا رہے گا. شیر افضل مروت صاحب مجھے یہ ذرا سمجھائیے, نواز شریف صاحب کا آپ نے نام لیا کہ وہ اڈیالہ جیل جائیں تو پھر معاملات ہو جائیں گے. آگے سے آپ نے ایک, آپ کو لگتا ہے کہ جو شخصیت ہے بانی پی ٹی آئی کی, یا ایک تو حکومت ایسا کیوں کرے گی, نمبر 1, میاں صاحب یہ رول کیوں پلے کرنا چاہیں گے, انہیں کیا مجبوری پڑی ہے, یا پھر وہ کرنا چاہیں گے تو آگے سے ریسپشن کیا ہوگی آپ کی نظر میں؟ اور جو معافی کا مطالبہ یہاں سے حذیفہ صاحب کی جانب سے بھی سامنے, آپ کو لگتا ہے کہ اس کے کوئی امکانات ہیں؟ دیکھیں معافی پہ میں پہلے جواب دوں پلیز. میرا خیال ہے کہ معافی اگر بنتی ہے تو شاید معافی حقیقتاً, اصولاً, اخلاقاً پی ٹی آئی اور عمران خان سے معافی مانگنی چاہیے. اچھا. بہت ظلم ہوا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ, خان کے ساتھ, اس کی بیوی کے ساتھ. حد ہوتی ہے, اتنے سزائیں بار بار. میں نے تو آنکھوں دیکھا حال دیکھا ہے, یعنی میں نہیں گنوانا چاہتا ہوں, لیکن ہمارے لیے ضروری سب سے اہم پاکستان ہے. ہمیں پاکستان کا سوچنا چاہیے. میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اس کی سیاسی بصیرت میں کوئی کمی محسوس نہیں کرتا ہوں. پاکستان ایک بحران سے نکل رہا ہے, چل رہا ہے, اور بحران تیز سے تیزتر ہوتا جا رہا ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مار کے اور سزا دے کے پی ٹی آئی کا برکس نکال دیا ہے, تو میرا خیال ہے کہ گرچہ تنظیمی طور پر یہ کمزور ہو چکی ہے, احتجاج کی طاقت اس کی کمزور ہو چکی ہے, لیکن معاملہ صرف یہاں تک تو محدود نہیں ہے نا. بات اب صرف عمران خان اور بش بیوی کی نہیں ہے. آپ عام کچہریوں میں جائیں, اور آپ جائیں, میں وکیل ہوں, یہ سوچنا چاہیے نا, یہ مجسٹریٹ, یہ ڈی سی, یہ تھانے دار, یہ ایجنسی, یہ واپس اپنی جگہ پہ کیسے جائیں گے؟ میں نے آپ سے جو پوچھا تھا میاں صاحب کے رول کا بھی میں نے پوچھا تھا. میاں صاحب جو ہے نا, میاں صاحب اچھی طرح سمجھتے ہیں پاکستان کو. بیسیکلی اگر وہ یہ احسان پاکستان پہ کر لیں, نہ کہ صرف دیکھیں ہو سکتا ہے وقتی طور پہ ان کو سیاسی نقصان ہو,
لیکن اگر وہ اسٹیبلشمنٹ کو بٹھا کے اس پہ قائل کر دیں کہ ہم نے مصالحت کا راستہ نکالنا ہے، درگزر سے کام لینا ہے، عفو، دیکھیے عفو جو ہے خداوند کریم اور پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ کا فرمان ہے کہ حتیٰ کہ عفو جو ہے وہ انصاف سے بھی بڑھ کر ایک چیز ہے، یعنی انصاف سے زیادہ بڑھ کے، تو لہذا ان کی شان آپ یقین کریں، ان کا قد کاٹ بہت بڑا ہے، لیکن اگر وہ پاکستان کے خاطر عمران خان کے پاس بارک میں جاتا ہے تو عمران خان جو ہے وہ میرا خیال نہیں ہے کہ کسی بھی طور اس کی آمد کی جو ہے اس کو خوشائن نہیں کرے گا یا اس کی قدر میں کمی کرے گا. یہ پاکستان جو ہے یہ لمحوں میں تمام مسائل سے نکل جائے گا. یہ جو فاصلے بڑھ رہے ہیں اور فاصلے بڑھ رہے ہیں، نہیں لیکن آپ کیا آؤٹ کم دیکھ رہے ہیں شیر افضل صاحب؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ لمحوں میں نکل جائے گا، وہ جاتے ہیں ملاقات کرتے ہیں، اس سے کیا؟ حذیفہ صاحب تو فرما رہے ہیں کہ جی کیسز تو ویسے ہی چلنے ہیں، سزائیں تو ویسے ہی ہو چکی ہیں. ان کا جانا، ایک دفعہ گئے تھے خان سے ملے، آپ کو یاد ہوگا جب اپوزیشن لیڈر تھے اور انہوں نے پھر بنی گالہ گئے تھے، آپ کو یاد ہوگا کہ وہ بات آج بھی میاں صاحب کے ظرف کی علامت سمجھی جاتی ہے. تو لہذا میاں صاحب اگر چلے جاتے ہیں، پورا ملک تناؤ میں ہے، معیشت پہ ترقی نہیں ہے، نوجوان بھاگ رہے ہیں، اس ملک کا سوچنا چاہیے نا، یہ 2 سال 1.5 سال کی حکومت کیا چیز ہے؟ ٹھیک. تو لہذا اگر میاں صاحب چلے جاتے ہیں، تاریخ میں وہ اپنا نام جو ہے نا وہ رقم کر لیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ وہ یہ نہ کریں کہ اپنی حکومت خان کو دیں، وہ یہ نہ کریں کہ بھئی جو سیٹیں ہیں وہ واپس کریں یا امینڈمنٹ کو واپس کریں، صرف اتنا کر لیں کہ پاکستان میں لوگوں کے لیے عدل تک رسائی جو ہے ممکن بنا دیں. ٹھیک ہے. ایک بریک کا وقت ہو گیا، میں آپ سے رسپونڈ دوں گا، اس کا جواب دوں گا. بریک کی ضرورت ہے جی، اسٹے ود اس. جناب علی، بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم. حذیفہ رحمان صاحب، آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ جی بہت شکریہ ستی صاحب. میں نے بہت بڑی جو ہے وہ شائستگی سے اپنے بھائی نیاز صاحب کی گفتگو سنی. جو باتیں مروت صاحب کر رہے تھے تو بالکل ایڈلسٹک اسکول آف تھاٹ کی باتیں ہیں، حقیقت سے بہت دور ہیں. اچھا، بھلا یہ نہیں مقصد ہے کہ مروت صاحب کی ٹھیک ہے کوشش اور نیت بالکل ٹھیک ہے. میاں نواز شریف صاحب ایک نیشنل لیول کے لیڈر ہیں، 3 ٹائم پرائم منسٹر رہے، 2 دفعہ وزیر اعلیٰ رہے. ان کے بارے میں پی ٹی آئی جو ٹرولنگ کرتی ہے، پی ٹی آئی جو گفتگو جس طرح کی زبان استعمال کرتی ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں ڈیزل استعمال کرتے، کم از کم اسے واپسی تو اختیار کی، وہ الفاظ تو واپس لیے. اس صورتحال میں کیا آپ یہ توقع کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے بانی تحریک انصاف پاپولر ہوں گے، پاکستان کے فارن پرائم منسٹر ہیں، میاں صاحب کا اپنا سیاسی قد کاٹ ہے. آپ ظرف کی بات کر رہے ہیں، ظرف کی کیا آپ نے ہمیں سزا دی؟ جب بانی تحریک انصاف 13 کی کمپین میں گرے، میاں صاحب ان کے پاس گئے اور 2 مہینے بعد الیکشن ہوئے، آپ نے 36 پنکچر کا الزام لگا دیا. پھر آپ کے مرضی کے سپریم کورٹ کے بینچ نے اس کی تحقیقات کی اور ناصر ملک صاحب کی سربراہی میں وہ نیل اینڈ وائٹ ہوا اور الیکشن کو کہا گیا کہ شفاف تھے. اس کے بعد میاں صاحب بنی گالہ گئے اور بانی تحریک انصاف نے کہا کہ سڑک بھی کائنڈلی اگر آپ بنوا دیں تو. میاں صاحب نے وہ سڑک بنوائی، 1 مہینے بعد انہوں نے اسلام آباد میں چڑھائی کا اعلان کر دیا. بات یہ کہ ساری باتیں اگر یہ کر رہے ہیں، پہلی بات تو یہ کہ ایز آف ٹوڈے نہ ایسی کوئی تجویز ہے، نہ ہم یہ چاہیں گے، مجھے نہیں پتا میاں صاحب کا کیا فیصلہ ہوگا، لیکن ہم کبھی نہیں چاہیں گے بانی تحریک انصاف کا جو ٹریک ریکارڈ ہے، جس طریقے سے وہ اپنے ہر خیر خواہ کو منہ میں ڈال لیتا ہے، جس طرح کی وہ زبان استعمال کرتے ہیں. میاں صاحب یا تو بانی تحریک انصاف کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ اس قسم کا آئے، ان کی جماعت کی طرف سے میاں صاحب کے متعلق میاں صاحب کے بارے میں جو زبان استعمال کی گئی ہے، ان کے لوگ آج بھی میرے شفیع اللہ جان صاحب تھے، وہ جو زبان استعمال کر رہے تھے، کیا آپ نے جس سے سالسی کروانی ہوتی ہے یا جس کا آپ یہ قد کاٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کے بارے میں آپ اس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں. اور ایک میں بات آپ کو آخری بتا دوں، دیکھیں جو بار بار بات کی جا رہی ہے، میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے مذاکرات کی بات کی، آپ پرموٹ کر رہے ہیں اس کو، مروت صاحب پرموٹ کر رہے ہیں، میں نے اس کو انڈورس کیا، لیکن تکلیف ہوئی نیازی صاحب جیسے لوگ اس طرح بات کرتے ہیں. مقصد کہنے کا یہ کہ بھئی آپ نے اس کو ایک بیانیہ بتا کر جیل میں وہ 2 سال سے قید ہے، پہلے اسے 14 سال سزا ہوئی، اب اس کو 17 سال سزا ہو گئی، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اپنی پچ پہ لا کر انہیں کھلا رہے ہیں. یہ مجھے ابھی شفیع اللہ جان کسی پروگرام میں کہہ رہے تھے. وہ بھی بات یہ ہے کہ حقیقت پسندی پہ رہنا سیکھیں. ایک بندے کو آپ کی سزائیں ہو چکی ہیں، اگر بات چیت کرنی ہے اسی حکومت سے کرنی ہے. اور آپ یہ کہہ رہے ہیں، دیکھیں ہم بھی مشکلات میں گئے تھے، لیکن جب ہم مشکلات میں گئے تھے ہمیشہ جو ہے جھکا ہوا درخت ہی پھلدار ہوتا ہے. آپ کی تو گفتگو میں لچک ہی نہیں ہوتی. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ جو باتیں آج کی ہیں، کل یعنی اچکزئی صاحب نے کہا ہے کہ جو ٹویٹر ہینڈل کے اوپر گفتگو ہوتی ہے یہ نہیں ہونی چاہیے. یہ کہتے ہیں نیازی صاحب کہ اچکزئی آج کے بعد جو بات بھی کریں گے ہم اس کو آن کریں گے اور لکھ کے دینے کو تیار ہیں.
یعنی وہ مذاکرات کے معاملے میں بانی سے آگے کھڑے ہیں. میں جواب یہ صرف آخری بات, بانی سے آگے کھڑے ہیں. یہ کبھی نہیں کہیں گے یہ الٹیمیٹ بات بانی کی ہے. بانی کا تو جب دل چاہے گا وہ چلتی ہوئی ٹرین سے دھکا دے دیں گے چکسی صاحب کو, جس طرح مولانا فضل الرحمان کو ڈسون کر دیا, کبھی انہوں نے گنڈا پور کو ڈسون کر دیا, کبھی انہوں نے اپنے بیرسٹر گوہر کو ڈسون کر دیا. میں جواب لے لوں ذرا. بیرسٹر صاحب, ایک تو یہ ہے کہ آپ کی رائے کیا ہے, یہ جو ٹویٹس ہوتے ہیں اس کے بارے میں آپ کی سوچ کیا ہے؟ یہ آپ کی جانب سے اونرشپ ہے کہ ہاں جی ہم اس کو اون کرتے ہیں, یا پھر یہ بالا ہی بالا ہو جاتے ہیں جیسے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کہتے ہیں یا باقی لوگ کہتے ہیں, ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کیا ہے کیا یہ سلسلہ؟ نہیں دیکھیں, بالا ہی بالا تو بندہ تب کہے نا کہ کسی ٹویٹ کا بعد میں خان صاحب نے تردید کی ہو. کانٹینٹ کو وہ اون کرتے ہیں, ظاہری بات ہے باہر کاغذ کوئی نہیں جاتا تو کوئی لکھ کے نہیں دے سکتا. تھاٹ پروسیس تو عمران خان کا ہی ہوتا ہے. عمران خان انہیں کچھ کہتے ہیں, گائیڈ لائن دیتے ہیں تو وہی ٹویٹس میں ٹرانسلیٹ. آپ بھی اون کرتے ہیں ان کے ٹویٹ کو جو کرتے ہیں عمران خان؟ دیکھیں ان کی سختی کو دیکھیں, وہ کیا جائز نہیں ہے سختی. دیکھیں کبھی پاکستان میں ہوا ہے کہ کسی شخص کی اہلیہ کو اس طرح سے پابند سلاسل کیا ہو خالی اسی وجہ سے کہ وہ عمران خان کی اہلیہ ہیں؟ پھر جس طرح کے کیسز بنائے گئے, دیکھیں آج دنیا ان کیسز پہ بات کر رہی ہے. یہ جو کیس ابھی توشہ خانہ 2 ہے, اس کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب بڑے غصہ ہو رہے تھے جب ان کا فیصلہ سنایا گیا. کیا یہ کیس غلط بنے؟ مثال کے طور پر اگر ایک تحفہ ملا 2021 کے ان کے دورے کے اندر جس کی مالیت جو ہے وہ 8 کروڑ روپے بنتی ہے, آپ نے وہ جو گواہ تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی انہیں انعام اللہ صاحب نے کہا جو ان کے پرسنل سیکرٹری تھے کہ جی آپ نے اس کی ویلیو کم لگانی ہے, تو 50 لاکھ کی ویلیو لگا کے 29 لاکھ روپے اس کے پے کیے گئے. تو کیا یہ چیزیں جسٹیفائیڈ ہیں؟ آئی مین یا اس کے اوپر سزا نہیں ہونی چاہیے تھی؟ یہ تو ایک طرح سے, اور توشہ خانے سے متعلق تو جو ان گنت ایسے بیانات موجود ہیں جن کے اندر دونوں کی انوالومنٹ ہے. سیکٹری کا جو نہیں, خان صاحب کے جو ملٹری سیکٹری کا بیان اٹھا کے پڑھ ان کا بھی سٹیٹمنٹ ہے تو کہتے ہیں کوئی ریگولیرٹی کمٹ نہیں ہوئی. دیکھیں ہم کس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ ریٹ مرضی سے لگایا گیا. کیا حکومت کے اپوائنٹڈ ایویلیویٹر نے ایویلیویٹ نہیں کیا؟ کیا خان صاحب نے خود جا کے جیولری شاپ سے اس کی ایویلیویشن کرائی ہے تو بلیم کیا جائے؟ ادھر تو لوگ پوری کی پوری گاڑیاں کھا گئے ہیں. اور وہ ایویلیویٹر ہی تو یہ کہہ رہا ہے نا, وہ عباسی جو تھا ایویلیویٹر آج تک وہ چلان بھی نہیں داخل کی ہے. I was being pushed by the guy انعام اللہ جو کہ ان کا پرسنل سیکرٹری تھا کہ جی آپ نے انڈر ویلیو کروانا ہے. میں I'm just telling you کہ اس کے اندر ایشو کیا ہے. انعام اللہ کتنے گریڈ کا افسر ہے جو پش کر رہے ہیں؟ کیا کنسیڈریشن دی گئی, کیا معاملات ہیں؟ دیکھیں اس طرح کی تو فرضی کہانی کسی سے بنا لیں. ادھر دیکھیں ہم اس چیز پہ بات ہی نہیں کر رہے کہ کروڑوں روپے کے توشہ خانہ کے تحائف اکراس دا بورڈ لے کے گئے ہیں. آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کو بلغاری سے نہیں پوچھنا چاہیے تھا, اٹلی سے نہیں پوچھنا چاہیے تھا کہ وہاں کی جی ایڈمیسیبل نہیں ہے 1999 کے نیب آرڈیننس کے اکارڈنس سے ایف آئی اے نے جو ہے وہ پوسٹ آفس کا کردار ادا کیا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ایک چیز ایک طریقے کا غلط ہے, اگر پہلے غلط تھا ڈیفرنٹ اور اچھی بات کر رہے ہیں. دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں, بات ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تو وہ ظاہری بات ہے توشہ خانہ کا تو کانسیپٹ ہی نہیں ہونا چاہیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر جو چیز اس وقت غلط تھی, میں ان کو جسٹیفائی نہیں کر رہا, نہ میں اس پوزیشن میں ان کے نمائندے بیٹھے, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ تو تبدیلی کا نعرہ لے کے آئے تھے, یو گائز ور سپوز ٹو بی ڈفرنٹ. سر لیکن یہ کیس اس طرح نہیں ہے, میں 1 منٹ میں ساری بات کر دیتا ہوں. یہ کنسیلمنٹ آف فیکٹس کر رہے ہیں. بیسیکلی یہ ایک وائٹ کالر کرائم کیا گیا, نیریٹو بنانے کے ماہر ہیں. نیریٹو کیا بنایا کہ میاں نواز شریف, آصف زرداری, بے نظیر بھٹو جو تحائف لے کے جاتے تھے وہ 15% یا 20% پے کیا کرتے تھے. بھئی پے کیا کرتے تھے لیکن اس کی اصل قیمت لگوا کر, اگر مرسیڈیز گاڑی لی تو شاہ نواز نے اس کا ریٹ لگوایا اور جو اس کو 20% بنا وہ پے کر دیا. آپ نے کیا وائٹ کلر کرائم کیا کہ 8 کروڑ کی چیز کی قیمت آپ نے 50 لاکھ کر دی اور 29 لاکھ پے کر دی. اگر آپ 8 کروڑ کی چیز کی قیمت 20% کے حساب سے بھی پے کرتے اور آپ صاف شفاف چلی والا نیریٹو نہ بناتے اور وہی قانون ہی رہنے دیتے پرانے والا, تب بھی آپ کو 1 سے 1.5 کروڑ پے کرنا پڑتا. یعنی آپ کے خلاف اور تم نے کوئی کیس نہیں بنایا. آپ نے پرائم منسٹر آفس میں اگر کوئی فنڈز کی ایمبیزلمنٹ کی, ہم نے کوئی کیس ایسا سامنے نہیں لے کر آئے. آپ کہہ سکتے ہیں ہم فکٹیشس کیس سامنے لے آئے. شوگر سکینڈل تھا, ہم نے کوئی ایسے فکٹیشس کیس آپ پہ نہیں بنایا. جو چیز آپ نے چوری کی ہے آپ نے مس یوز کی اپنے اختیار کو اور ایک نیریٹو بنا دیا کہ میں توشہ خانہ میں 50% پیسے جمع کرا کر جا رہا ہوں. یہ قوم کو نہیں بتا رہے کہ میں نے قیمت جو اس کی 50 لاکھ کر دیا 8 کروڑ سے,
اور بات کیا کریں گے نواز شریف 96 میں گاڑی لے گئے تھے مرسیڈیز، وہ بھی میاں نواز شریف صاحب کو اگر ہیڈ آف اسٹیٹ نے گاڑی گفٹ کی اور توشہ خانہ کے قانون کے مطابق اس کے 20% پیسے پے کر دیے اور اس کی ایویلویشن کس نے کی، جو ہے وہ مرسیڈیز کا آفیشیل ڈیلر جو ہے پاکستان میں گاڑی کا کوئی قانون نہیں، اس میں کوئی چیز ایسی نہیں لکھی ہوئی کہ آپ یہ چیز نہیں لے سکتے، آپ نے 20% چیز لینی ہے۔ اچھا دوسری اس میں بات یہ کہ یہ ایک بالکل ایک لغو بیانیہ بنایا جاتا ہے کہ فلاں حکمران نے یہ کر دیا، فلاں حکمران نے یہ کر دیا، او بھائی آپ اپنا بتائیں۔ آپ نے بڑی پیاری بات کی ہے کہ کیا ایک بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ فلاں بندے نے مرڈر کیا اور اس کو سزائے موت نہیں تو مجھے بھی سزائے موت نہ دیں؟ اگر آپ اپنا پکڑا گئے اپنا جرم نہیں بتا رہے، اس کو فوراً شفٹ کر رہے ہیں دوسرے کے اوپر۔ شیر افضل مربت صاحب مجھے یہ ذرا سمجھائیے گا کہ اس وقت ایک جانب کوٹ لکھپت جیل کے اسیران ہیں، دوسری جانب آپ سوشل میڈیا کے حوالے سے اکثر بات کرتے ہیں کہ وہ کسی کے قابو میں نہیں ہے، اور ابھی یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو ایک دفعہ پھر سے ریلیف ملا، ان کی جانب نظریں بھی ہیں، کچھ لوگ ایکٹیو بھی ہیں، فواد چودھری صاحب، پھر عمران اسماعیل صاحب، اور یہ تو کیا ان کا کیا آپ کو اسٹیٹس دکھائی دے رہا ہے؟ کیا ان کے لیے کوئی سپیس ہے اس وقت؟ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں، میرا خیال ہے پی ٹی آئی میں جو شک کی فضا ہے، ہر وقت ہر چیز ہر فعل ہر آدمی پہ شک کیا جاتا ہے، ان کی 5 مسلسل بلیتیں جو ہیں، جس طرح میرے بھائی عمیر نیازی صاحب نے کہا کہ وہ کراچی میں تھے بالکل، لیکن اسی نوعیت کا کیس تو عمر ایوب خان کا بھی تھا، شبلی فراز صاحب کا بھی تھا، جو ہماری پارلیمانی لیڈر تھی خاتون وزیر صاحبہ کا، ان کا بھی تھا۔ 5 مسلسل کیسز میں بریت جو ہیں، یہ اتفاق نہیں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ڈسکوالیفیکیشن تصور ہوگی۔ ایک چیز